अस्सलाम वालेकुम। ये आज से कोई 16-17 साल पहले की बात है कि मैं इस्लामाबाद के एक अंग्रेज़ी अखबार में बतौर रिपोर्टर काम करता था। इस अखबार के उस इलाके में दो दफातर थे। एक दफ्तर रावलपिंडी शहर में था, जबकि दूसरा इस्लामाबाद में एक फील्ड ऑफिस था, और इन दोनों दफातर में रिपोर्टर्स की मुख्तलिफ टीमें काम करती थी। जिस साल का मैं जिक्र करना चाह रहा हूँ, उस साल एक सीनियर सहाफ़ी को इस अंग्रेजी अखबार के रावलपिंडी डेस्क का एडिटर बनाया गया। अपने एडिटर बनने के बाद उन्होंने दोनों शहरों के रिपोर्टर्स के लिए एक आइसक्रीम पार्टी रखी, जो कि इस अखबार के रावलपिंडी के एडिटर के दफ्तर में मुनक्कद हुई और जिसमें दोनों शहरों के रिपोर्टर ने शिरकत की। इस्लामाबाद से जो रिपोर्टर शरीक हुए, उसमें तीन खवातीन रिपोर्टर, तीन काबिल एहतराम खवातीन सहाफ़ी भी शामिल थी। पार्टी मुख्तलिफ मौज़ूआत के ऊपर गुफ्तगू जारी थी कि अचानक एडिटर साहब ने रावलपिंडी शहर से ताल्लुक़ रखने वाले एक रिपोर्टर को मुखातब करते हुए उस रिपोर्टर की उस दिन छपने वाली एक खबर के बारे में कोई बात शुरू की। मैं नाम सिर्फ इसलिए नहीं ले रहा कि मेरा मकसद आपके सामने एक वाक़या रखना है, एक हकीकत रखना है, मकसद कोई पॉइंट स्कोरिंग नहीं है। तो जब वो गुफ्तगू आगे चली तो पता लगा कि कोई तेज़ाब फेंकने का वाक़या है किसी लड़की के चेहरे के ऊपर, मुंह के ऊपर, और उस हवाले से उस रिपोर्टर ने जो खबर फाइल की और जब वो खबर एडिटर तक पहुंची तो उस खबर में जो तेज़ाब फेंकने वाला शख्स है जिसने ये फेल किया, उसके बारे में कुछ डिफेंसिव अल्फाज इस्तेमाल किए गए थे या कुछ ऐसे अल्फाज थे जिससे कोई एक्सक्यूज देने की शायद कोशिश की जा रही थी। एडिटर उस नुक्ते की तरफ पॉइंट आउट कर रहे थे कि तुमने ये गलत किया। इस गुफ्तगू के दौरान बाकी तमाम शुरका की तवज्जो इन दोनों अहबाब की गुफ्तगू की तरफ चली गई। उस रिपोर्टर ने एडिटर को यह जवाब दिया किसी एक खास सवाल का या फिक्रे का कि थोड़ा सा तो तेजाब फेंका था। जैसे ही उसके मुंह से यह फिक्रा निकला, इस्लामाबाद से गई तीन खवातीन सहाफियों के मुंह से एक जोरदार चीख निकली। उस चीख की गूंज आज तक मेरे कानों में है। अगरचे वो वाकया भूलने वाला किसी तौर पर भी नहीं था, लेकिन सब हैरान रह गए। आइसक्रीम बाहर की बाहर, अंदर की अंदर रह गई, और सब उस शख्स के मुंह की तरफ देख रहे हैं कि इस शख्स ने बात क्या की है, ये कहना क्या चाह रहा है। वो साहब दोबारा बोले, लेकिन उनकी बात का मतलब वही था जो पहले फिक्रे में वो कह चुके थे और जो सबको समझ आ चुका था कि ये कोई बहुत बड़ा वाकया भी नहीं है। जो तेज़ाब खातून के चेहरे पर फेंका गया है उसकी मकदार कोई इतनी ज़्यादा भी नहीं थी, और वो इसके ऊपर खाम खा की एक फजूल बात करने की कोशिश कर रहे थे। बहरहाल उन एडिटर साहब ने उनको बोलने से मना किया और वहीं बैठे बैठे ये कहा कि आज के बाद आप ह्यूमन राइट्स पे या ख़वातीन के हवाले से कोई भी रिपोर्ट फाइल नहीं करेंगे। मेरा आपको ये बात यहाँ पे शेयर करने का मकसद सिर्फ एक था कि मैं आपके सामने एक लेवल रखूं सोच का जो हमारे मुआशरे में ओवरऑल पाई जाती है या मर्दों की मेजॉरिटी के जहनों में पाई जाती है, जिसमें औरत की ज़ात के वजूद से ही बुनियादी तौर पर इनकार किया जाता है। चंद लोग मज़हब को बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं, चंद लोग माइल्डली करते हैं, चंद लोग नहीं करते पूरी तरह से। लेकिन ये तमाम के तमाम लोग अगर किसी एक बात पर मुत्तफिक हैं तो वो औरत के वजूद से इनकार का मौजू है। इस्लाम को मानने वाले, कम मानने वाले या कभी कभार मानने वाले, जब भी औरत की ज़ात को लेट डाउन करना चाहते हैं तो दलील मजहब से ही लेकर आते हैं। जब आप स्पेसिफिक मौजू पे गुफ्तगू करें तो मजहब को पढ़ने वाले, उसका मुतालिया रखने वाले, उसका इल्म रखने वाले बीसियों दलीलें लाकर औरत की अजमत को इस्लाम की रूह से साबित करने की कोशिश करते हैं। वो तावीलें लेकर आते हैं कि आधी गवाही क्यों दी गई, विरासत में हिस्सा क्यों नहीं दिया गया, किस तरीके से औरत जब शादी में जाती है तो उसको आगे से भी कोई हिस्सा मिलता है, और डैश 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 बहुत सारी बातें। एक कल्चर है कि औरत अगर
ब्याह कर निकाह के बाद भी किसी घर में चली जाए तो वो शोहर को नाम तक से नहीं बुला सकती। वजह ये होती है कि उस औरत की एग्जिस्टेंस का बुनियादी तौर पर इनकार किया जा रहा होता है। औरत अगर अपनी मर्जी से शादी कर ले तो क्या होता है, मैं पिछले चंद प्रोग्राम में आपके सामने उस बात को डिस्कस कर चुका हूं। भाई या बाप औरत को अपनी जाती मलकियत समझते हैं और उसकी एग्जिस्टेंस को छोड़ें आप, उसकी सोच या उसकी एक आजादाना सोच के अमल तक की मुखालफत करते हैं। उसको एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग ही नहीं समझते। वो ख्याल करते हैं कि एक औरत अपने लिए कभी भी बेहतर, मुनासिब या दुरुस्त फैसला नहीं कर सकती। तेजाब वाला वाकया रावलपिंडी शहर के हवाले से तकरीबन 2010-11 की बात है जो मैंने आपके सामने रखा। वो बताने का मकसद आज से 15-16 साल पहले भी पाकिस्तान के चंद मर्दों के जहन में पाई जाने वाली सोच आप तक पहुंचाना था कि ये सोच किसी एक आम फर्द की नहीं थी। ये सोच किसी एक ऐसे मर्द की नहीं थी जो किसी गांव या किसी गली मोहल्ले में रहता था और वो पढ़ लिख नहीं सका, वो मदरसे में या स्कूल में नहीं गया, वो किसी अच्छी सोसाइटी में नहीं बैठा, वो किसी पढ़े लिखे लोगों में नहीं बैठा, तो उस बेचारे का जहन जो है वो इतना सा रह गया। नहीं, ये शख्स एक सहाफ़ी था, ये एक पढ़ा लिखा सहाफ़ी था। ये मुल्क के सबसे बड़े अखबार में बाकायदा बतौर सहाफ़ी काम कर रहा था और ह्यूमन राइट्स के ऊपर स्टोरीज तक फाइल कर रहा था। हमारे माशरे में इन पढ़े लिखे लोगों की ये सोच मुसलसल पाई जाती है और इस सोच के दफा करने वाले भी आपको बेशुमार लोग मिल जाते हैं। आपने यकीनी तौर पर कोयटा में एक खातून डॉक्टर के ऊपर तेजाब फेंके जाने वाले वाक़े की वीडियो और उसकी खबर की तफसीलात पढ़ी होंगी। उसके मुख्तलिफ पहलू हैं। जो अटैकर था उसके हवाले से जो हुआ उसके ऊपर भी बात की जा सकती है, लेकिन उसको किसी दूसरे मौजू पे रखते हैं। मैं आपके सामने सिर्फ ये एक बात एस्टेब्लिश करना चाहता हूं कि हमारे यहां सबसे बड़े मुनाफिक लोग वो हैं जो ये कहते हैं कि मैं तो इसको गलत समझता हूं, इस्लाम में तो कहीं नहीं लिखा हुआ, ये बात कहां पे है। सबसे बड़े मुनाफिक ये लोग हैं। उसकी वजह क्या? उसकी वजह ये है, मुझे याद है एक गुफ्तगू अपनी एक काबिल एहतराम खातून दोस्त के साथ जो कि ये नारा लगाती थी कि ऑल मेन आर ट्रैश। तो मैं उनको कहता था कि आप दलील से बात करें, आप सबके बारे में ये बात कैसे कह सकती हैं, जबकि बहुत से लोग इंक्लूडिंग आप बादुकात अपने भाई की तारीफ कर रही हैं, अपने बाप की तारीफ कर रही हैं, या आप अपने दोस्तों में से बहुत से लोगों को अच्छा समझती हैं, तो आप सबको ट्रैश क्यों कहती हैं? इसी तरह के किसी वाक़े के हवाले से उन्होंने कहा कि क्या इससे अंदोनाक वाक़या कोई हो सकता है? मैंने कहा बिल्कुल नहीं। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया के ऊपर इस वक्त करोड़ों लोग या मर्द मौजूद हैं, हम जिस तबके से हैं उसके हज़ारों लोग हमारे सामने नज़र आ रहे हैं। सबको इस वाक़े का पता है। मर्दों में से कितने मर्दों ने उस वाक़े को खुलकर कंडेम किया है और उसको रोकने की कोशिश करने की, कोई सही करने की, किसी बात की, किसी हिकमत अमली की, किसी अमल करने की कोई बात की है। बात बिल्कुल ठीक थी। कोई भी ऐसा रिस्पॉन्स नज़र नहीं आ रहा था कि जिससे इस अमल के मुआशरे में पाए जाने या इसको रोकने के हवाले से कदम उठाया गया हो। ये सोच कि ये तेजाब वगैरह फेंक देना कोई इतनी बड़ी बात नहीं है औरत के चेहरे के ऊपर, ये हमारे मुआशरे में पाई जाती है। मैंने बतौर सहाफ़ी पाकिस्तान के अहम तरीन इदारे के साथ, मीडिया के हवाले से अहम तरीन इदारे के साथ काम करते हुए और उस इदारे में काम करने के हवाले से मुख्तलिफ लोगों में, जिनमें पढ़े लिखे आला ओहदों पे तैनात अफसरान, सीनियर सहाफ़ियों, बड़े बड़े मुआशरे के ताकतवर अफराद के साथ गुफ्तगू के अंदर इस चीज़ को पाया है कि औरत के खिलाफ जराइम को वो कोई बहुत बड़ा मामला समझते ही नहीं। मैं आपको मिसाल के तौर पर दलील लेता हूँ कि शायद औरत के चेहरे पर शराब, तेजाब फेंकने के हवाले से ही एक डॉक्यूमेंट्री कराची की शर्मीन उबैद चुनाई ने बनाई। मेरे पास एक नहीं, आप यकीन माने, कम से कम 11, 12, 13 वाकयात हैं जो मुझे अच्छी तरह याद हैं। उन लोगों के नाम
اور ان لوگوں کے چہرے اور ان لوگوں کی گفتگو مجھے آج کے دن تک یاد ہے جو یہ کہتے تھے کہ یہ پاکستان کے خلاف ایک ایجنڈا ہے اور یہ پاکستان کو بدنام کرنے کی سازش ہے. یہ کوئی جو ان کو پھر بعد میں ایوارڈ ملا جو سب سے بڑا ایوارڈ ہے، اس ایوارڈ کے حوالے سے جو ان کی ڈاکومنٹری کو ملا تو یہ کہا گیا کہ یہ ویسٹ کی سازش ہے پاکستان کے خلاف کہ پاکستان کو بدنام کیا جائے، ہمارے مذہب کو بدنام کیا جائے، ہمارے معاشرے کو بدنام کیا جائے. وہ معاشرہ جہاں پہ گینگ ریپ ہوتا ہے، جہاں پہ مختار مائی کا واقعہ ہوتا ہے، وہ معاشرہ جہاں پہ طاقتور کمزور کو قتل کر دے تو صلح ہوتی ہے، برابر کے لوگ کسی قتل میں ملوث ہو جائیں تو پھر صلح کرنے کے لیے پیسوں کے ساتھ ساتھ 1 2 3 یا اس سے زائد لڑکیاں، نوجوان بچیاں، ٹین ایجر بچیاں دی جاتی ہیں جن کو پھر صرف استعمال کیا جاتا ہے. نکاح بھی ہوتا ہے بعض اوقات، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن اس ایورس اس کو ٹریڈ کیا جاتا ہے. وہ معاشرہ جو ہے وہ تہذیب کی، اخلاقیات کی اور اصولوں کی بات کرتا ہے. یہ چیز خصوصاً جو میں نے آپ کو مثال دی شرمین عبید چنائے کی، میرے پاس بہت ساری مثالیں ہیں اس حوالے سے. میں نے بڑے بڑے لوگوں کی بڑی بڑی عالمانہ گفتگو سنی، باقاعدہ بلایا جاتا تھا کھانے پہ اور مقصد صرف یہ ہوتا تھا کہ یہ آپ کو پتہ ہے یہ کیا چل رہا ہے، یہ سب ظاہر ہے کہ ایک لابی ہے پوری ویسٹ کی اور وہ یہ سب چلا رہی ہے. وہ جو خاتون ہیں ان کے پتہ نہیں ان کے فیتھ کے اوپر بھی کوئی بات کی جاتی تھی. یہ تو پوری ایک سازش ہے. حالانکہ ایک سچی سٹوری، ایک سچے واقعے کے اوپر وہ ڈاکومنٹری تھی. اور صرف وہ ڈاکومنٹری، ایک واقعہ، جب ڈاکومنٹری بناتے ہیں تو آپ کسی ایک واقعے کو مثال کے طور پہ لیتے ہیں، پورے معاشرے کے اندر یہ گند اور غلازت پائی جاتی ہے. مجھے یاد ہے مختار مائی کے واقعے کے بعد کہا جاتا تھا کہ کیا یہ کیا بات ہے کہ ہر جگہ پہ ریپ ہو رہے ہیں. ارے ہاں ہو رہے ہیں بھائی، روزانہ رپورٹ ہو رہے ہیں ریپ. جو روزانہ رپورٹ ہو رہے ہیں اس کے بارے میں میڈیا سے تعلق رکھنے والے تمام لوگ متفق ہیں کہ 90% سے زیادہ واقعات رپورٹ ہی نہیں ہوتے. یہ حقیقت ہے. میں بات کو آگے ختم دوسرے موضوع پہ چلنے سے پہلے آپ کے سامنے یہی جو کراچی میں واقعہ ہوا آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک صاحب ہے اور انہوں نے اپنی اہلیہ کو قتل کیا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ وہ ان کے ساتھ ہم بستری سے انکار کر رہی تھی تو انہوں نے اس کو قتل کر دیا. خاتون کی عمر بھی 60 کے قریب ہے، یہ بھی 60 کے اوپر ہے. ہمارے ہاں جب میریٹل ریپ کی بات کی جاتی ہے کہ اس کو ایک بدترین جرم قرار دیا جائے اور اس میں وہی سزا دی جائے جو ریپ کے ملزم کو دی جاتی ہے، تو ہمارے ہاں ایک طبقہ پھر اسلام لے کے آ جاتا ہے. ذرا آپ کبھی غصے سے نکل کر، جذبات سے نکل کر اس بات کے اوپر غور تو کریں کہ آپ کہنا کیا چاہ رہے ہیں. اس بات کو کبھی سوچیں ذرا ٹھنڈے دل سے بیٹھ کر کہ یعنی کہ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اگر 2 لوگ شادی کے بندھن میں باندھے گئے ہیں، ایک فریق ایک فیل کے لیے تیار نہیں ہے تو دوسرا فریق یعنی کہ جو مرد ہے وہ اس پہ فورس کر سکتا ہے، زبردستی کر سکتا ہے. یہ کہنا چاہ رہے ہیں آپ؟ اور آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں، اس سے زیادہ اہم بات یہ ہے کہ آپ کا مذہب یعنی اسلام اس کی اجازت دیتا ہے. یہی کہہ رہے ہیں نا آپ. جب آپ میریٹل ریپ کو جرم قرار دیے جانے کے حوالے سے اس کے خلاف دلیل دیتے ہیں کہ نہیں یہ غلط نہ کرو، شادی کی پھر بھی بندہ ہونا نہ کرنا پوے. یہ جو لوگ بات کرتے ہیں اس کو چھوڑیں. ان کی سوچ کیا ہے، وہ ان کے ذہن میں کیا غلاظت اور گندگی ہے، اس کو چھوڑیں. میرا پوائنٹ یہ ہے کہ یعنی کہ وہ خود کہہ رہے ہیں کہ جب میں نہیں کہہ رہا، وہ خود کہہ رہے ہیں کہ ہمارا مذہب اسلام کہتا ہے کہ ہاں جی چڑھ دوڑو. کتنی غلط بات ہے، کتنی گندی بات، کتنی گھٹیا بات ہے، انسانیت کے معیار سے گری ہوئی بات ہے. آج کے دور میں ہمارے ہاں تو اس طرح کے بہت سارے ٹاپکس کو ٹیبو ہمارے ہاں بنایا گیا. میں تو مذہب کی بات نہیں کر رہا، مذہب کے اندر تو اس طرح کے موضوعات پہ کھل کے بات کی گئی ہے. بلکہ بعض لوگ تو یہ اعتراض کرتے ہیں اسلام پہ کہ اتنا زیادہ اس موضوع پہ بات کی گئی ہے. ہمارے ہاں جو ہے وہ بات نہیں کی جاتی. اس خاص معاشرے، اس ریجن کے اندر یہ اور اس پورے چیزوں کو اٹھا کے اسلام کا حصہ بنا دیا گیا. 80% چیزیں وہیں سے آئیں گے. آج کل صاف ظاہر ہے کہ جو مرد ہیں اور خصوصاً اس ایج کے اندر بہت ساری چیزیں ایسی مارکیٹ میں مل جاتی ہیں جس سے وہ انیبل ہوتے ہیں اور وہ ان کے اوپر وہ چیز سوار ہو جاتی ہے. اور خاتون کے لیے یہ ممکن نہیں ہوتا. یہ بدترین ریپ ہوتا ہے اگر آپ اس طریقے سے یہ سب کچھ کرنے کی کوشش کریں. ہمارے ہاں اس موضوع کو ٹیبو بنا دیا گیا، اس کے اوپر بات کرنے کو ہی غلط سمجھا جاتا ہے. اینڈ دس از ون آف دا ورسٹ کرائم اگینسٹ دا وومن. اور جب آپ قتل کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اپنا کتنا بڑا رائٹ ایزیوم کر رہے تھے.
یہ مرد کی جو سوچ ہے، اور خصوصاً باقی مردوں کا وہ رویہ جو کھل کے اس کو کنڈیم نہیں کرتے، جو کہتے نہیں ہیں کہ یار اس چیز کا انسانی، مذہب کو چھوڑے، ملک کو چھوڑے، قانون کو چھوڑے، انسانیت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ بہرحال بہت افسوس ہوتا ہے، بطور مرد ہوتے ہوئے سر شرم سے جھک جاتا ہے جس طریقے سے کرائم اگینسٹ وومن بڑھتے چلے جا رہے ہیں، روزانہ کی بنیاد پہ ہو رہے ہیں، اور ہر جرم کو اسلام سے جوڑا جا رہا ہے، اور جو بات یہ کہتا ہے جی آپ اسلام سے جوڑ رہے ہیں، اس کو جو ہے وہ اس کے الٹا اس کے اوپر الزامات لگا دیے جاتے ہیں۔ اسی طرح سے مذہب کے استعمال کے حوالے سے ہی، مذہبی شدت پسندی کے حوالے سے ہی ایک اگلا موضوع جو میرے لیے بہت دردناک ہے، بہت افسوسناک ہے، ہمارے ہاں احمدیہ کمیونٹی کو مسلسل جو ہے وہ پرسیکیوشن کا نشانہ بنایا جاتا ہے، ٹارگٹ کیا جاتا ہے۔ ہمارے ہاں ایک وقت تھا، کچھ ایسے لوگ تھے وہ کہتے تھے کہ یار آپ لوگ ان لوگوں سے اتفاق نہیں کرتے، آپ نے یہ آئین میں لکھ دیا، آپ نے قانون میں لکھ دیا، آپ ان کو جینے دیں، اب آپ ان کو زندہ رہنے دیں، آپ کیوں ان کی زندگیوں کو اجیرن کر رہے ہیں، آپ کیوں ان کے گھروں میں داخل ہو کر گوشت اٹھا رہے ہیں، آپ کیوں جا کے ان کی قبروں کو مسمار کر رہے ہیں، آپ کیوں ان کی قبریں اکھاڑ رہے ہیں۔ یہ تو پوری دنیا کے اندر جہاں پہ بروٹیلٹی کی، جہاں پہ ظلم کی ایسی ایسی تاریخیں رقم ہوئی کہ انسان ان کو پڑھ کے یا دیکھ کے کانپ جاتا ہے، اس تاریخ کے اندر بھی اس لیول کی بروٹیلٹی انسانیت نے کبھی نہیں دیکھی جو پاکستان کے اندر چند انتہا پسند مذہبی گروہ جو ہیں وہ کر رہے ہیں۔ لیکن وہ لوگ بھی ختم ہو گئے، اتنی سی بات کرنے والے لوگ بھی ختم ہو گئے۔ ابھی جو تازہ ترین واقعہ ہے، یہ ایک چھوٹا سا گاؤں ہے خدا آباد نام کا، بدین ہمارے صوبہ سندھ کا ایک ضلع ہے، ایک شہر ہے، اور بدین کی ایک تحصیل ہے ٹنڈو باگو۔ ٹنڈو باگو کا یہ علاقہ ہے خدا آباد، اور وہاں پہ کل کے دن یہ واقعہ پیش آیا کہ ایک نوجوان لڑکا ہے جس کا تعلق احمدیہ کمیونٹی سے ہے، وہ وفات پا جاتا ہے۔ جب وہ وفات پاتا ہے تو صاف ظاہر ہے کہ اس کا وہاں پہ جنازہ ہونا ہے، اور اس کی فیونرل پریئرز ہونی ہے، اور اس کی تدفین ہونی ہے۔ تو وہاں پہ پولیس ریڈ کر دیتی ہے، اور پولیس کا متعلقہ جو پارٹی ہے وہ آ کے ان کو کہتی ہے کہ جی آپ جنازہ نہیں پڑھا سکتے کیونکہ آپ مسلمان نہیں ہیں، اور جنازہ جو ہے وہ مسلمانوں کا فعل ہے۔ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، آپ اس کا بیک گراؤنڈ سمجھ گئے ہوں گے، یہ وہی بیک گراؤنڈ، یہی کہا جاتا ہے کہ روکیں ایکسٹریمزم کو، جس لیول پہ روک سکتے ہیں روکیں، نہیں تو اس کی کوئی لیمٹ نہیں رہے گی۔ یہی غلیظ دہشت گرد، یہ غلیظ ترین کافر جو خود کو مسلمان کہتے ہیں، یہی لوگ ایک ایک انسان کے گھر میں گھسیں گے۔ یہی لوگ، انہی لوگوں نے پوری 1990 کی دہائی کے اندر اہل تشیع مسلمانوں کو یہ خود کافر ہیں، ایک ایک اہل تشیع مسلمان کو روک روک کر انہوں نے قتل کیا، جگہ جگہ پہ ایک ایک شہر کے اندر قتل کیا، مارا، امام بارگاہوں کے اوپر حملے کیے، بم حملے کیے، خودکش حملے کیے، ٹارگیٹ کیا۔ پھر ان کو کسی حد تک روکنا پڑا دونوں اطراف سے، وکٹم کی طرف سے بھی، اور پھر ریاست کو لگا کہ نہیں یہ چیز آؤٹ آف کنٹرول ہو جائے گی۔ اب ان کا ادھر سے ہاتھ کمزور ہوتا ہے تو وہ آ کے دوسری طرف جو احمدیہ کمیونٹی ہے اس کے اوپر وہ اٹیک وہ شروع کر دیتے ہیں۔ یہ انسانیت کا آخری ترین درجہ ہے۔ میں نے کوشش کی اس معاملے کو سمجھنے کی، مجھے بتایا گیا کہ سب سے بڑا افسوسناک مرحلہ میرے لیے یہ تھا کہ یہ صوبہ سندھ ہے، صوبہ سندھ کے جو لوگ ہیں عمومی طور پہ وہ ماڈریٹ ہیں، وہ پیس لونگ لوگ ہیں، وہ اس طرح کی نفرت، اس طرح کی حقارت اور مذہب کی بنیاد پہ نفرت کو قبول نہیں کرتے۔ لیکن ہماری ریاست، ہماری فوج، ہماری اسٹیبلشمنٹ کو یہ سب سے بڑی تکلیف تھی کہ سندھ کے اندر یہ بڑا پرابلم ہے کہ باقی پنجاب کو تو ہم نے غلاظت، گندگی، بےہودگی میں لپیٹ دیا ہے مذہب کی۔ سندھ کے اندر جو لوگ ہیں وہ انڈیپینڈنٹلی سوچتے ہیں، تو انڈوکٹرینیشن جو ہے وہ شروع ہوئی، چھوٹی بچیوں کو بہکا کے بہلا کے، ہندو بچیوں کو، ان کو زبردستی اسلام قبول کروانا، اور یہ سارے معاملات جو ہیں کنورژن والے یہ سٹارٹ ہوئے، ظلم سٹارٹ ہوا۔ جو دہشت گرد اور ایکسٹریمسٹ مائنڈ سیٹ رکھنے والے لوگ تھے سندھ کے اندر، ان کو مضبوط کیا گیا۔ میری بعض اوقات پاکستان پیپلز پارٹی کے لوگوں سے بات ہوتی ہے کہ آپ ان لوگوں کو کیوں نہیں روکتے، آپ تو پروگریسو خیالات کا اظہار کرتے ہیں، اور وہ ایک بات کرتے ہیں جو کہ بالکل غلط بات ہے، میں اس بات سے اتفاق نہیں کرتا۔ وہ کہتے ہیں جی کہ یہ تو اس طرح کی بات ہے کہ یہ جذبات کے اوپر پھیلا دی جاتی ہے معاشرے میں، اور پھر یہ کہ ہمارا ووٹ بینک متاثر ہوگا اگر ہم اس کے اوپر کھل کے سٹینڈ لیتے ہیں، تو لوگ جو ہے نا، لوگوں کے جذبات کو اشتعال دلا دیا گیا ہوا ہے۔ تو اب جب تک ہم بات پوری طرح لوگوں میں خود سے صحیح بات کا شعور نہیں آتا،
تو ہمارے لیے پرابلم ہے۔ بہرحال مجھے بتایا گیا کہ یہ باقاعدہ پالیسی ہے سندھ پولیس کی کہ اس طریقے سے ہم نے ٹارگٹ کرنے جو نان مسلم لوگ ہیں ان کو بھی، اور جو احمدیہ کمیونٹی کے لوگ ہیں ان کو بھی، اور ہم نے خصوصاً احمدیہ کمیونٹی کے لوگوں کو اس طرح سے یہ والی چیزیں نہیں کرنے دینا۔ تو یہ قمر جسکانی ہیں SSP، ان سے میں نے رابطہ کیا، خیر وہ رابطے میں نہیں آئے، میں نے ان کو سوالات بھیجے، انہوں نے سوالات کا جواب بھی نہیں دیا۔ جو SHO ہیں متعلقہ وہ کوئی غلام رسول پنوار ہیں، میں نے ان سے رابطہ کیا، اور آپ حیران ہوں گے، میں نے ان کا مطلب ایک تفصیلی انٹرویو کیا، وہ اس بات پہ قائم ہیں، وہ پکے ہیں، وہ کہتے ہیں جی کہ یہ ان کا اگر بندہ مر گیا ہے تو یہ مطلب ہے کہ میں نے تو مطلب ہے کہ جو قانون ہے، تو قانون کے مطابق وہ کچھ کر سکتے ہیں۔ میں نے کہا آپ کی اس بات سے کیا مراد ہے قانون کے مطابق کر سکتے ہیں؟ کہہ رہے ہیں قانون کے مطابق دیکھ لیں کہ وہ مسلمان ہیں کہ نہیں ہیں۔ میں نے کہا قانون کے مطابق وہ اگر مسلمان ہیں یا نہیں ہیں، آپ مجھے یہ بتائیں اس واقعے کے حوالے سے کہ آپ نے پولیس پارٹی وہاں بھیجی ہے، آپ اندازہ کریں کسی گھر کے اندر جوان میت پڑی ہے، ان کا بیٹا مر گیا ہے، ان کا بچہ مر گیا ہے، پولیس جا کے اس میت کو کنٹرول میں لینے کی کوشش کر رہی ہے کہ آپ اس کو تدفین نہیں کر سکتے، آپ اس کا جنازہ نہیں پڑھ سکتے۔ یہ پولیس کر رہی ہے، یہ ریاست کر رہی ہے، یہ سندھ حکومت کی پولیس کر رہی ہے، آپ اندازہ کریں۔ اور اس کے اوپر جو گھٹیا بودی اور غلیظ دلیل دی جا رہی ہے وہ یہ ہے۔ یہ SHO مجھے انٹرویو دے رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں میں نے کہا جی آپ نے روکا ہے ان کو یہ کرنے سے، کوئی جنازہ نہ پڑھیں۔ کہہ رہے ہیں نہیں میں نے روکا نہیں ہے، میں نے ان کو یہ کہا جو قانون کے تحت ہو سکتا ہے وہ کریں۔ یہ سنیے گا، الفاظ سنیے گا، مطلب وہ میڈیا سے ڈیل کرنے کے لیے بھی تیار بیٹھے تھے، باقاعدہ SSP کی ان کو ہدایات ہیں، سندھ کی IG جو کراچی سے ہدایات ہیں، وہ پوری طرح تیار تھے۔ انہوں نے کہا جی میں نے ان کو کہا قانون کے مطابق۔ میں نے کہا بتائیں آپ قانون کی کون سی شک ہے جو کہ ایک جنازہ پڑھا ہے اس کو جنازہ پڑھنے سے روکتی ہے، مجھے آپ اس کے اوپر بتائیں۔ وہ پکے تھے، انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے جی آپ بتائیں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ ان لوگوں کو مسلمان سمجھتے ہیں؟ میں نے کہا مسلمان سمجھنے نہ سمجھنے کی بات ہی نہیں ہے یار، ان کا جوان بچہ مر گیا ہے، اس کی انہوں نے تدفین کرنی ہے، اور تم جا کے زور زبردستی روک رہے ہو، اور تمہارا SP جو ہے وہ فون کے اوپر نہیں آ رہا، تمہارا کوئی اور بندہ اس طرح نہیں آ رہا۔ میں صرف ناظرین آپ کے سامنے یہ رکھنا چاہتا ہوں، یہ مطلب صرف یہی نہیں، ابھی ربوہ کے اندر واقعہ ہوا صرف چند گھنٹے پہلے، وہاں پہ اوپن فائر یہی مذہبی شدت سنوں موٹر سائیکل پہ آئے، اور انہوں نے وہاں پہ لوگوں پہ، ان کی جو مین کوئی سینٹر ہے وہاں پہ ان کا احمدیوں کا، 3 لوگوں کو گولیاں ماری ہیں، 2 لوگ شدید زخمی ہاسپٹل میں، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ یہ جو آپ جانوروں کا معاشرہ بنا رہے ہیں نا، ایک چیز ذہن میں رکھیے گا، میں صرف یہ سمجھتا ہوں کہ جو بندہ بات کرے پہلی بات کیا کرتے ہیں، الٹا اس کو احمدی قرار دیتے ہیں۔ وہ غلیظ ترین اور منافق ترین لوگ وہ ہیں جو خاموش رہتے ہیں اس طرح کے واقعات کے اوپر۔ غلیظ ترین میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ وہ آ کے کہیں کہ ٹھیک ہوا ہے، یا تو پھر یہ کہیں، یا پھر غلط کو غلط تو کہیں نا۔ اگر آپ میڈیا سے تعلق رکھتے ہیں تو آپ کا فرض بنتا ہے کہ ظلم کو ظلم کہیں، جس چیز کو آپ غلط سمجھتے ہیں غلط کہیں۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں تو ذرا کھل کے آئیں نا، اور کہیں کہ ہاں جی یہ جنازہ بھی نہیں پڑھ سکتے، آپ آئیں اس بات کے اوپر، یہ بات کہیں نا۔ میں آپ کو صرف یہ بتا دوں کہ یہ آپ جانوروں کی سوسائٹی بنا رہے ہیں، صوبہ سندھ جیسا صوبہ بھی ان جانوروں کے آگے ڈالا جا رہا ہے، اور اس طرح کی سوسائٹیوں کو کرۂ ارض کے اوپر رہنے کا، زمین کے فیس پہ رہنے کا کوئی حق نہیں۔ اس طرح کی سوسائٹیز کو ختم کیا جاتا ہے، یہ خود بخود ختم ہو جاتی ہیں جب آپ اس لیول پہ انسانیت کو لے کے آ جائیں کہ آپ کو پوری تاریخ آپ اٹھا کے دیکھ لیں، آپ کو یہ ضرور ملے گا کہ لوگوں کو مار دیا گیا، آپ کو یہ ضرور ملے گا کہ لوگ اپنی تدفین کر رہے تھے اس کے اوپر حملہ کر دیا گیا۔ یہ آپ کو تاریخ میں نہیں ملے گا کہ ایک نوجوان موت ہوئی ہے تو آپ اس کو آخری رسومات تک ادا کرنے سے بائی فورس ریاست روک رہی ہے۔ جانوروں کی ایسی سوسائٹی کو ایگزسٹ کرنے کا حق نہیں دیا جانا چاہیے۔ یہ میرا نقطہ نظر ہے۔ ناظرین، یہ تھا آج کا پروگرام، بہت شکریہ۔